प्रोग्राम रियासत में खुशामदीद नाज़रीन। आज हम आपको लिए चलेंगे जिला चकवाल। कौमी असम्बली के दो अहम हलके और माजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ये सियासी गढ़ कहलाता है, लेकिन 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और जबकि चौधरी परवेज इलाही ने दूसरे हलके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मदद से ये कामयाबी हासिल की थी। इस दफा जो मुकाबला है वो चंद ही उम्मीदवारों में अगर देखा जाए तो हैवी वेट उम्मीदवार हैं और चकवाल की सियासत एक बड़ा अहम किरदार अपना अदा करती है पंजाब की सियासत में। यहाँ के ट्रेडिशनली एक अक्सरियत ऐसे खानदानों की है कि जिनके 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 लोग पाक अफवाज में मुलाजमत करते हैं। शहदा की बड़ी तादाद इन खानदानों से वाबस्ता है। एक बड़ी तवील लिस्ट है गाजियों की जो यहाँ पे रिहाइश पजीर भी हैं। चकवाल के अगर NA58 की बात की जाए तो यहाँ से मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है, वो लड़ रहे हैं। माजी में भी 2 दफा MNA रह चुके हैं और उनके मुकाबले में आजाद उम्मीदवार अयाज अमीर हैं। मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने का इम्कान है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सरदार जुल्फिकार को पिच किया है, जो गुज़िश्ता इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के टिकट पर कामयाब करार पाए थे, लेकिन उनको क्योंकि तहरीक इंसाफ से टिकट नहीं मिला और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। जो वहां के लोग हैं या मुबस्सिरीन हैं, उनका यह मानना है कि इस दफा कामयाबी के इम्कानात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या ताहिर इकबाल के ज्यादा नजर आते हैं, लेकिन कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। ये तो इसका फैसला लोग बैलेट के जरिए, अपने वोट के जरिए 8 फरवरी के दिन करेंगे, जब वो निकलेंगे बड़ी तादाद में, जिसका इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है। खासी गहमा गहमी है और लोग सियासी तौर पर बहुत बाशऊर हैं। हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने बताया उनके इलाके के क्या इश्यूज हैं, लोगों को जानते हैं, सियासतदानों को जानते हैं। यह भी मालूम है किस शख्स ने माजी में क्या वादे किए और क्या वो वादे पूरे भी किए या नहीं किए। एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला यकीनन इन दोनों हलकों में हमें देखने को मिलेगा। आइए आपको जिला चकवाल लिए चलते हैं, जहां पे हम आपकी बात कराएंगे उन सियासतदानों से जो इस मुकाबले में एक दूसरे के खिलाफ डबर आजमा हैं और उन लोगों से जो बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं इन सियासतदानों से कि वो मुंतखब होकर जो इलाके के बुनियादी मसाइल हैं उनको हल करने में अपना वाकई कोई किरदार अदा करेंगे। इस वक्त हम चकवाल के मशहूर छप्पड़ बाजार के बाहर मौजूद हैं। ये हल्का NA58 है और यहाँ पे इलेक्शन मुहिम का सियासी जमातों ने आगाज़ कर दिया है। गहमा गहमी आप बाजार की तो देख ही रहे हैं, लेकिन जगह जगह जो है बैनर्स, पोस्टर्स आपको आवेज़ा नज़र आएंगे। इस हल्के में टोटल वोटर्स की तादाद 6 लाख है, जिसमें आधे मर्द और आधे ख़वातीन वोटर्स शामिल हैं। गुज़श्ता 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार जुल्फ़िकार कामयाब करार पाए थे और उनके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इलेक्शन हार गई थी। अगरचे ये इलाका हमेशा से ट्रेडिशनली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता इंतखाबात में कामयाबी समेटी थी। इस दफ़ा इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि सरदार जुल्फ़िकार जो गुज़श्ता कामयाब उम्मीदवार थे इस हल्के से तहरीक इंसाफ के, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। यहाँ पे जो लोगों का कहना है या पब्लिक ओपिनियन है, उससे लगता है कि असल मुकाबला मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल जो नून लीग के उम्मीदवार हैं और अयाज अमीर जो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके माबैन होगा। इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है, ट्रेडिशनली मुस्लिम लीग का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। देखना यह है कि आज़ाद हैसियत से अयाज अमीर साहब क्या वो अपनी कामयाबी की तारीख दोहरा पाएंगे या नहीं। वो खुद भी 2 दफ़ा इस जगह से MNA रह चुके हैं, लेकिन अयाज अमीर मेजर ताहिर का भी जो बैकग्राउंड है वो सियासी है, एक स्ट्रॉन्ग फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। जाट अवान बरादरियाँ यहाँ पे बहुत मजबूत हैं और धड़ेबंदी की सियासत खासी वाज़ेह है और नून लीग ने गुज़श्ता कुछ अरसे में खासा यहाँ पे काम किया है। सियासी जोड़ तोड़ बहुत उरूज पे रहा है यहाँ पे और बहुत से अहम सियासी शख्सियात, बरादरियाँ वो इस वक्त हमें हमारी तलात के मुताबिक और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मेजर ताहिर इकबाल को सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन बहरहाल इसका फैसला तो फरवरी 8 के दिन होगा जब लोग निकलेंगे और वोट कास्ट करेंगे अपने उम्मीदवार के हक़ में। इसके बाद हम आपको उन उम्मीदवारों से भी मुलाकात करवाएंगे, इस इलाके के इश्यूज़ क्या हैं उस पर भी गुफ्तगू करेंगे और सबसे अहम कि आम लोग इस इलेक्शन के बारे में और उम्मीदवारों के बारे में क्या सोचते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, अगर चकवाल की सियासत का जिक्र हो तो चकवाल की सियासत मेजर ताहिर इकबाल के बगैर मुकम्मल नहीं है। एक सियासी घराने से ताल्लुक़ है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में काफ़ी अरसे से मौजूद हैं। 2002 में पहली बार मैंने मुंतखब हुए और ख़ासे मजबूत उम्मीदवार हैं, बड़े मार्जिन से जीतते आए हैं और 2024 के जो अब ये इलेक्शन है इसमें भी ख़ासे पुरुमीद नज़र आ रहे हैं। चकवाल के मसाइल भी हैं,
میجر صاحب نے ماضی میں بھی جب ایم این اے بنے منسٹر بھی رہے کام کیے, لیکن اس دفعہ کیا چیلنجز ہیں اور ان کے جو حریف ہیں وہ کتنا ٹف ٹائم ان کو دے سکتے ہیں, یہ گفتگو کریں گے میجر ریٹائرڈ طاہر اقبال صاحب سے. بہت بہت شکریہ میجر صاحب. پہلے تو یہ بتائیے کہ کیمپین کیسی جا رہی ہے؟ کمپین اللہ کا شکر ہے جی, آج 5-6 دن ہوئے کمپین ٹیک آف کی ہے, کیونکہ اس سے پہلے تو ٹکٹ کا سوال تھا اور جہاں کہیں ہم جاتے تھے یا ہمارے ساتھی جاتے تھے وہ کہہ رہے ہیں پہلے کنفرم تو کرو جی ٹکٹ تھوڑے کو ہے یا نہیں ہے. کہا تو بڑا ہے کہ نہیں ٹکٹ میرا کنفرم ہے اللہ کے فضل سے, آپ فکر مت کریں, لیکن ہر آدمیوں کا جو ووٹر ہے اس کو تو تجسس ہوتا ہے کہ بھائی کل پرسوں پتہ نہیں کون آئے گا, لیکن اس وقت ہمارا سسٹم بہت اچھا چل رہا ہے اور ٹیمیں نکلی ہوئی ہیں اس وقت بھی. آج بھی میرے 3-4 جلسے ہیں, شام کو ابھی 1 بجے سے لے کے چلیں گے, رات 9-10 بجے تک چلے گا سارا پروگرام. کمپین اللہ کے فضل سے, اور ابھی جتنے میں یہ میٹنگ کر چکا ہوں یا جلسے کر رہا ہوں, یہ جو ٹیمیں ہماری واپس آتی ہیں رات کو جو اطلاعات دے رہے ہیں کہ اللہ کے فضل سے بہت سارے لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ہمارا اپنا ووٹ بینک اپنی جگہ پہ قائم ہے, جو 1,32,000 ووٹ بینک میرا 18 کا تھا وہ قائم ہے. اس کے علاوہ آپ چونکہ ہمارا سردار عباس صاحب کے ساتھ وہ بھی مسلم لیگ میں آ گئے ہیں, تو ان کا بھی اس میرے حلقے میں ووٹ بینک کافی ہے. وہ ووٹ بینک کی, اور ان کے لوگ بڑے دھڑا دھڑ کہہ رہے ہیں اور دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب ہم آپ کو ووٹ دیں گے اور جتوا کے بھیجیں گے اپنی یونین کونسلوں سے. اس سے میرا حوصلہ کافی بڑھ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ چکوال میں مسلم لیگ کامیاب ہوگی اور 6 کی 6 سیٹیں ہم لیں گے. مسلم لیگ ہمیشہ یہاں سے 6 کی 6 سیٹیں 85 سے ہم سیاست کر رہے ہیں, اور اللہ کے فضل سے جنرل صاحب نے 5 دفعہ الیکشن جیتا, میں بھی 2 دفعہ جیتا, تیسری دفعہ تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوا, تو آر ٹی ایس بیٹھنے سے پرابلم. اس وقت بھی میں نے 1,32,000 ووٹ لیا ہے جی چکوال, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ووٹ بہت سارے لوگوں سے جو جیتے ہیں الیکشن ان سے بھی زیادہ ہے. شاید میں 3-4 نمبر پہ ہوں گا پنجاب میں جو اتنا ووٹ بینک میرا ہے. آپ نے جنرل صاحب کا ذکر کیا, جنرل مجید ملک ایک قداور سیاسی شخصیت گزرے ہیں اور چکوال میں, بلکہ چکوال بھی ان کے نام سے پہچانا جاتا ہے, وہ چکوال کے نام سے. آپ کے جو حریف ہیں اگرچہ ان کے پاس کوئی پارٹی نہیں ہے اس وقت, ایاز امیر صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں, وہ ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑ رہے ہیں, لیکن وہ بھی ماضی میں آپ کو یا جنرل صاحب کو ٹف ٹائم دے چکے ہیں. اس دفعہ آپ کتنا بڑا ان کو چیلنج سمجھ رہے ہیں اپنے لیے؟ دیکھیں جی, ایاز میر صاحب میرے میں مقابلے میں آئے 2002 میں الیکشن میں, اور اللہ کے فضل سے میں ان سے جیتا. 2008 میں نے ایاز میر کو سپورٹ کیا بیکاز وہ واپس اپنی مسلم لیگ کے ساتھ لڑ رہے تھے الیکشن, تو ہم نے ان کو سپورٹ کیا تو ایاز میر کو 1,27,000 ووٹ ملے. 2013 میں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ ایاز میر میرے 2008 والے جو میں نے ساتھ دیا اس میں میرا ساتھ دیں گے, لیکن لاسٹ منٹ پہ انہوں نے کہا جی نہیں میں آپ کو ووٹ نہیں دے سکتا. کچھ لوگوں کا یہ اندازہ ہے کہ شاید یہ لو ٹرن آؤٹ الیکشن ہوگا, لوگوں کو مطلب کوئی خاص امید نہیں ہے, یہ آپ بھی سن رہے ہوں گے ایسی باتیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ آپ کے علاقے میں کیا فیل ہے کہ بڑی تعداد میں نکلیں گے اور 2018 کے مقابلے میں زیادہ تعداد میں ووٹ پڑیں گے؟ دیکھیں جی, میں بہت بڑے دعوے تو نہیں کر سکتا, لیکن میری اپنی ریڈنگ ہے کہ اس دفعہ مجھے 1,50,000 سے زیادہ ووٹ لینا چاہیے, جو میری اپنی پرسنل ریڈنگ میں کر رہا ہوں نا جی. علاقے میں پھر رہے ہیں, لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ہر بندہ جو آ رہا ہے یہاں پہ وہ کہہ رہے جی اتنے بندے ہم آپ کے ساتھ اور لے آئے, فلانا بھی آ گیا ہے, فلانا بھی آ گیا ہے. تو آئی ایکسپیکٹ, بلکہ میں صرف میں نہیں, ایون ہمارے ایم پی ایس بھی میں سمجھتا ہوں کہ 1,00,000 سے اوپر جائیں گے وہ لوگ. مسلم لیگ کا ووٹر بہت اچھل کود نہیں کرتا, لیکن جس دن ووٹ ڈالنا ہو مسلم لیگ کا ووٹر ٹھک کے لگتا ہے اور آ کے اپنا ووٹ ڈال کے اپنی پارٹی کو کامیاب کرتا ہے. اور یہ بہت بڑی امید ہے ہمیں اپنی پارٹی سے. لوگ مایوس ہوئے ہیں, اس میں 2 رائے نہیں ہے, لیکن حالات ہمارے کنٹرول میں نہیں تھے, معاشی طور پہ پاکستان ڈوب رہا تھا. اس وقت شہباز شریف نے آ کے سنبھالا دیا, اور اس وقت اگر مسلم لیگ اس پاکستان کو سنبھالا نہ دیتی تو آپ دیکھتے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جاتا اور معاشی طور پہ بالکل ڈوب جاتا. اگر آپ ایم این اے بن گئے تو یہ آپ کی پرائرٹی لسٹ پہ ہوگا کہ اس معاملے کو ہینڈل کریں اور سارٹ آؤٹ کریں, اور یہ پاسبل بھی ہے اب یا نہیں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ میں نے تو اس وقت بھی بڑی لڑائی لڑی, بلکہ مجھے یہاں تک کہا گیا کہ میجر صاحب کیوں آپ یونیورسٹی کے پیچھے پے ہو. میں نے کہا نہیں, یہ چکوال لوگوں نے, اور چکوال کے لوگ یہاں آئے, انہوں نے ہمیں کہا کہ سر کھڑے ہو جائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن افسوس مجھے یہ ہے کہ میں تو کھڑا ہو گیا, یہ ہمارے چکوال کے بہت سارے ساتھی جو ہے دوسرے دن جا کے زمینیں بیچنے شروع ہو گئے. ہم اب بھی کہتے ہیں کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے, انوائرمنٹ کا خیال کرو. اگر آپ نے کچرا جلانا شروع کر دیا, سوئی گیس جل رہی ہو تو پھر تو پرابلم نہیں, پھر اتنا پرابلم نہیں. لیکن جب آپ یہ کچرا جلائیں گے, ٹائر جلائیں گے, ربڑ جلائیں گے,
تو اس کا ہمارے لوگ, ہمارے مائیں بہنیں روتی ہیں کہ سارے دن ہم جو ہے وہ کپڑا مارتی رہتی ہیں, ہمارے گھر میں اتنا گند آتا ہے فیکٹریوں کا. کوشش کریں گے ہم, اور ہم چاہتے ہیں کہ بھئی اگر کسی نے فیکٹری لگانی ہے تو مین روڈز کے اوپر نہ لگائیں. اب ہمارا وہاں سے گزرنا, ابھی آپ جائیں آپ جائیں گے اگر چوسا فٹ کے کھڈے ہیں اس سڑک پہ. کیوں کہ اوور لوڈڈ ٹرکس ہیں. سڑک کی جو بناوٹ ہے یا اس پہ جو کہتے ہیں اس کو کہ کتنے ٹنیج کی سڑک ہے, اس لحاظ سے وہ سڑک ان ٹرکوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جی ناظرین, چکوال کی سیاست کا ایک اور بہت بڑا نام ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. وہ صرف سیاستدان ہی نہیں ہیں بلکہ ایک ٹی وی پرسنالٹی بھی ہیں, جرنلسٹ, تجزیہ کار, اور کتنے ہی پورٹ فولیو کے نام سے ان کو آپ جان سکتے ہیں. جانی مانی شخصیت, آپ اپنی ٹی وی اسکرینز پر بھی انہیں دیکھ چکے ہوں گے, اور آزاد حیثیت سے اس دفعہ چکوال سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. ایاز امیر صاحب, بہت بہت شکریہ ایاز امیر صاحب ہم سے. تھینک یو. کیمپین رش ہے الیکشن آفس میں, آپ کیمپین کر رہے ہیں, لیکن آپ اس دفعہ کسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے نہیں, آزاد حیثیت سے لڑ رہے ہیں. یہ ایڈوانٹیج ہے یا ڈس ایڈوانٹیج؟ جو آزاد حیثیت سے لڑ رہے ہیں وہ مجبور ہو کے ایسے لڑ رہے ہیں. آپ یہاں پہ آئے ہیں چکوال, آپ جا کے دیکھ لیجئے کہ نشان پوچھ لیجئے گا, اور میرے خیال لوگ بتا دیں گے کہ جو ہمیں نشان دیا گیا ہے, ہم نے اردو میں اس کا نام باجا رکھا ہے. ایکچولی وہ ٹرمپٹ ہے. الیکشن کمیشن نے اسے سیکسوفون کہا ہوا ہے, جو سیکسوفون نہیں ہے, ایکچولی ٹرمپٹ ہے. اور آرکیسٹرا میں ٹرمپٹ جو ہے, جب وکٹری اناؤنس کرنی ہو تو ٹرمپٹ تب بجتا ہے. تو یہ پتہ نہیں, انہوں نے شاید بغیر سوچے ہمیں دے دیا یہ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کسی بھی قسم کا آپ کو سیٹ بیک نہیں ہو, کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہے, بیٹ آپ کے پاس نہیں ہے, ٹرمپٹ ہے؟ نہیں ہے, ضرور ہے, کیونکہ جو پی ٹی آئی آئیڈینٹیفائی تھا اس بیٹ کے ساتھ وہ لیا, وہ ڈس ایڈوانٹیج ہے. لیکن جو اس جماعت کا جو ووٹر ہے وہ اتنا مطلب پڑھا لکھا ہے, سوچ سمجھ رکھتا ہے, تو انہوں نے بالکل ایڈجسٹ کر لیا. یہاں پہ ہمارے پروونشل کینڈیڈیٹس ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں, ان کا بالکل اور ہے. ایک جو صاحب ہے ان کا مالٹا ہے. اب لیکن آپ جا کے پوچھیں گے تو سارے لوگ کہیں گے کہ مالٹا ہے سمبل ان کا. تو وہ اڈیپٹ جو ہے, دیکھیں نا, جو بھی حالات ہو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہماری مرضی کے حالات تو بنیں گے نہیں. عوام کی پلس کا آئیڈیا تو آپ کو بہت اچھی طرح ہوگا, آپ اس وقت حلقے میں ہیں. آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ ایک دعویٰ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایاز صاحب بہت اچھے آدمی ہیں, میڈیا پہ آتے ہیں, ایک ٹی وی سیلیبریٹی کا درجہ آپ کو وہ دیتے ہیں, اور آپ ہیں بھی, لیکن وہ عوام کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے بہت عرصے سے. کافی عرصہ ہو گیا کہ وہ اس طرح حلقے میں نہیں آئے. ایز اے پولیٹیشین جیسے بیہیو کرنا چاہیے, جو سیاسی اس کا کیمپین کا حصہ ہوتا ہے, وہ نہیں ہے. اب آئے ہیں وہ, لیکن گیپ بڑا آ گیا, تو شاید وہ پرفارم نہ کر سکیں جو 2002 یا 8 یا 13 میں انہوں نے کیا تھا. مخالفین تو ایسی باتیں کرتے ہیں, ان کا جواب دینا ہی نہیں چاہیے. میں کہوں نہیں میں ایسے ہوں ویسے ہوں, وہ تو کوئی بات بنتی نہیں ہے, تو وہ کہنے دیں. اور ان کے پاس یہ ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ اور ان کے پاس کہنے کو ہے کیا. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ آپ کی میڈیا میں بھی مصروفیت رہی, سو آپ حلقے میں اتنا وقت دے پائے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ عوام کے ساتھ اس وقت, یا عوام آپ کے ساتھ ہیں؟ نہیں, میں تو جب بھی رہا ہوں میں ٹائم بہت دیتا تھا. میں وہ والا کبھی پولیٹیشین نہیں رہا کہ وہ جو گھر اسلام آباد اور لاہور اور کبھی ایسے میں نہیں رہا. میں تو یہاں پہ دیکھ لوں, یہاں بھی یہ دیکھ لیں, یہ کوئی اسپیشل انویٹیشن پہ تو آئے نہیں لوگ, اور یہاں پہ ایسا میلہ جو ہے وہ صبح سے لے کے شام تک رہتا ہے. ایک چیز سر ضرور ہے کہ جو چکوال کے ایشوز ہیں, مطلب آپ لکھتے بھی رہے ہیں سیمنٹ فیکٹریوں کے بارے میں, کٹاچ راج پیلس کے بارے میں, پانی کے مسائل کے بارے میں, آپ نے کوشش بھی یقیناً کی ہوگی جب آپ ایم این اے بنے اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی. اس وقت اگر آپ ایم این اے بنتے ہیں, نہیں بنتے, ان ایشوز کو آپ کس طریقے سے ریز کریں گے, اور ایگزیکٹلی ایشوز ہیں کہ اگر آپ کوئکلی میں بتا پائیں؟ پرابلمز جو ہیں وہ صرف چکوال کے نہیں ہیں, ہمارے کئی ملکی سطح پہ پرابلمز ہیں, اور انہیں ایڈریس اور ڈیل کرنے کا ذریعہ وہاں سے ہونا چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ گورننس وہ اسٹرانگ ہو. کمزور حکومتیں نہیں کر سکتی. پاکستان کے پرابلمز, اب میں آپ کو گننے لگ پڑوں بہت زیادہ ہو جائیں گے, وہ بڑی انٹریکٹیبل ہو چکے ہیں, اور ان کو ویری اسٹرانگ گورنمنٹ جس کے پاس عوامی مینڈیٹ ہو ان دا ریئل سینس آف دا ورڈ, وہی ٹیکل کر سکتی ہے.
یہ جو آپ چکوال کی حالت دیکھتے ہیں، یہ جو اربن قسم کی ٹریفک، صفائی کا جو ہے، یہ گاڑیوں سے کھچا کچ یہاں پہ بھرا ہوا ہے، پانی کا یہاں مسئلہ ہے، دور سے یہاں پانی آتا ہے، یہ پورے پاکستان کے مسئلے ہیں، اور ہم جس شدت سے ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے ہم نہیں ریئلائز کر رہے. وہ جو اوپر سے ویژن ہونی چاہیے کہ ہم نے اس ملک کو ایسے ٹرانسفارم کرنا ہے. جیسے میں کیا اگزامپل دوں، لی کوان یو کی ویژن تھی کہ ہم نے سنگاپور کو یہ کرنا ہے، مہاتیر محمد کی تھی کہ ہم نے ملیشیا کو یہ بنانا ہے. وہ ویژن یہاں پہ نہیں ہے. اب میں کہوں کہ کوئی لیڈر ہے جس کی ویژن ہے تو آپ کہیں گے یہ تم پھر اپنی پارٹی لائن کرے، تو وہ میں پھر اسے اجتناب کروں. آپ اپنے کالمز میں بار بار ڈائناسٹک پالیٹکس کے خلاف لکھتے بھی رہے ہیں، بات بھی کرتے رہے ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف، اوپوننٹس کہتے ہیں کہ پرسنالٹی کلٹ ہے، اور اسی طرف آپ نے اشارہ کیا. اس کے بعد الیکٹیبلز آ گئے، جو اس کا ایک ویژن تھا یا جو اس نظریاتی لوگ تھے اس طریقے سے ساتھ نہیں رہے. سو یہ کتنا آپ انفارچونیٹ دیتے ہیں، کیا یہ چیز بھی ٹرانسفارم ہو پائے گی یا نہیں؟ ڈائناسٹک پالیٹکس اور چیز ہے، پرسنالٹی کلٹ اور ہے. جو اسٹرانگ لیڈرز ہوتے ہیں، دا کنسیپٹ آف دا اسٹرانگ لیڈر، وہ آپ نیچیا سے لیں یا جس سے لیں، وہ اس میں ایک ایلیمنٹ آف پرسنالٹی کلٹ ہوتا ہے. میں آپ کو درجنوں مثالیں دے سکتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وداؤٹ اے اسٹرانگ مین پاکستان کے مسائل سالو ہونے تو بہت دور کی بات ہے، آپ ان کو شروع بھی نہیں ہو سکتے سالو کرنے کے لیے. یو نیڈ، یہاں پہ ہونی چاہیے ڈیموکریٹک مینڈیٹ کے ساتھ سم ون لائک لی کوان یو، عوامی سپورٹ کے ساتھ سم ون لائک مہاتیر محمد. مہاتیر محمد بھی ڈنڈا چلاتے تھے. لی کوان یو نے بھی جو ٹرانسفارم کیا سنگاپور کو، وہ اسٹرانگ آدمی. ایون اف اٹ مینس جیلنگ یور اپوننٹس؟ نہیں، جیلنگ اپوننٹس کی بات نہیں ہے، نہ وہ والی بات تو بالکل نکال دیں آپ. مطلب ہے کہ جب آپ فیصلہ کر سکیں، فیصلہ سازی کی آپ میں صلاحیت ہو، آپ ڈسائسو ہوں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، اور پھر آپ کر ڈالیں. باتیں نہیں. پاکستان میں جو یوز ہوتی ہے وہ فیوچر ٹینس ہوتی ہے. ہم یہ کریں گے، ہم یہ کرنا ہوگا. یہ ایک ایسی ابسرڈ فریز ہے جو میری سمجھ سے باہر ہے. اگر آپ نے یہ کرنا ہے، سپوز میں آپ کو کہوں پلاسٹک شاپر از اے نیشنل مینس، اٹ از اے گلوبل مینس. کینیا سالو کر سکتا ہے، روانڈا سالو کر سکتا ہے، چلی سالو کر سکتا ہے، پاکستان نہیں سالو کر سکتا. آپ ہمارے دیہاتوں میں چلے جائیں، وہاں پہ ڈھیر لگے ہوں گے. کوئی لوکل الیکشنز ہونے چاہیے، کیوں نہیں آپ کراتے؟ بھائی اقتدار میں آئیں. یہ پہلا ایک مسٹیک تھا پی ٹی آئی کا. پاور میں آئی تھی 2 مہینے میں ان کو لوکل الیکشنز کرانے چاہیے تھے، تاکہ ان کے آدمی ان سٹرکچرز میں، لوکل سٹرکچرز میں بیٹھ جائیں. میونسپل کمیٹی میں کاؤنسلرز چیئرمن پی ٹی آئی کا ہو، دیہات وغیرہ میں ہو. یہ نہیں ہم کرتے لوگ جو ہیں. ہاؤ کین یو بریک دا پاور آف دا بیوروکریسی؟ آپ کی پاپولر فورس آپ وہی کر سکتے ہیں. پاپولر سٹرکچرز آپ بنائیں نا. یہ تو پھر نہیں تو زبانی جمع خرچ وہ بات ہو جائے، ہم نے یہ کریں گے یہ کریں گے، جو ساری ہوائی باتیں ہوتی ہیں، بغیر سمجھ کے باتیں ہوتی ہیں. جی ناظرین، اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور چکوال سے صوبائی اسمبلی کے امیدوار چودھری نوشاد علی خان ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پیپلز پارٹی کے کتنے چانسز ہیں اور اس مقابلے میں پیپلز پارٹی اپنا کیا کردار ادا کر سکتی ہے، یہ گفتگو کریں گے چودھری نوشاد صاحب سے. بہت بہت شکریہ چودھری صاحب ہمیں ٹائم دینے کا. بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے ہمیں اظہار خیال کا موقع دیا. یہ فرمائیے گا، اس سے پہلے چودھری ذوالفقار صاحب اور آپ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے، وہ قومی اسمبلی کے ممبر بھی منتخب ہوئے. سو اس دفعہ پیپلز پارٹی کا انتخاب کیوں کیا آپ دونوں نے؟ دیکھیں جی، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ووٹر ہے نا، وہ عام آدمی ہے، ٹھیک ہے جی. اور عام آدمی جو ہے وہ مسلسل کافی عرصہ سے اگنور ہو رہا تھا، جسے نمائندگی ہی نہیں مل رہی تھی اپر فورم پہ. اور لوگ دعوے تو کرتے ہیں کہ جی ہم اس طرح کر دیں گے، اس طرح کر دیں گے. اب میں ایک چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں کہ آپ اگر دیکھیں نا، ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا، ہمارے سب سے جو بہتر کی جاتی ہے یہ ڈیفینیشن ڈیموکریسی کی،
وہ ابراہم لنکن ہے, امریکن پریزیڈنٹ گزرے ہیں. ان کی ڈیفینیشن ہے کہ ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دا پیپل, بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل. لیکن یہ کہنا تو بہت آسان کام ہے, لیکن اس سے ایکچولی امپلیمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا. 1973 کا کانسٹیٹیوشن دینا پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت بڑا کارنامہ ہے, اور وہی کانسٹیٹیوشن الحمدللہ آج تک چل رہا ہے, اور اسی کی بقا کے لیے ہی پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت کوشش کی ہے اور جان کے نذرانے پیش کیے ہیں. وہ سبھی چیزیں آپ کے سامنے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف پاپولرزم کا نعرہ لگا کے جو ہے وہ اقتدار میں آئی, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم عام لوگوں کی سیاست کریں گے, مسائل حل کریں گے. سو جو پچھلا عرصہ گزرا ہے, کیا چکوال کے عام لوگ یا آپ لوگ سیٹسفائیڈ نہیں تھے؟ نہیں, سیٹسفائیڈ نہیں, تو اسی لیے تو ہم نے اس کو پریفر کیا. لوگوں کا ہمارے بہت جو ہے نا, لوگوں نے ہمیں ریزسٹ کیا کہ جی مطلب کہ نا کہ آپ عام آدمی کی آواز بنے, اور ہم نے بہت کوشش کی پی ٹی آئی میں رہ کر بھی, لیکن جب ہم نے سمجھا کہ یہاں کوئی ہمیں رسپانس خاطر خواہ رسپانس نہیں مل رہا, تو پھر ہم نے فوقیت دی کہ جی یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی عوام کی نمائندہ جماعت ہے, اور یہ ایسے طبقے کی نمائندگی. یہ دیکھیں نا, یہ عام آدمی پیپلز پارٹی کا ووٹر اور سپورٹر ہے, اور وہ گزشتہ کچھ عرصہ سے بالکل کافی اگنور ہو رہا تھا. تو ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ہم اس دفعہ انتخابات میں اس طبقے کو اوپر لے کے آئیں, اور تاکہ ان کی حقیقی نمائندگی جو ہے نا پارلیمنٹ میں ہو, پنجاب اسمبلی میں ہو, ساری پروونشل اسمبلی. اچھا, جو سیاسی مبصرین ہیں جو چکوال کے سیاسی حالات پر نظر رکھتے ہیں, ان کا یہ ماننا ہے کہ مقابلہ اصل میجر طاہر اقبال اور ایاز امیر کے مابین ہے. اس میں آپ اپنی پوزیشن کہاں دیکھتے ہیں؟ ہم جی یہ مقابلہ تو یہ تو ان کا ورڈکٹ تو کوئی حد پہ نہیں رائے, لیکن نہیں, ہم انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ جی انشاءاللہ 8 فروری کا جو سورج ہے نا, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی کی نوید لے کر طلوع ہوگا. لیکن ایک بات یہ کہ ایک تو سیاسی جماعت کا ایک اپنا ووٹ ہوتا ہے, اور پھر ایک امیدوار کا بھی ووٹ ہے. تو آپ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک کے حوالے سے, اور دوسرا کہ آپ اپنی ذاتی طور پہ آپ کی جو شخصیت ہے یا آپ کا جو یہاں پہ سیاسی اثر و رسوخ ہے, وہ کتنا اچھا آپ کمبینیشن ہوگا؟ میں گزارش کرتا ہوں نا, میرے والد صاحب نے 3 دفعہ انتخابات میں حصہ لیا ہے, اور 3 دفعہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے انتخابات میں حصہ لیا ہے. اور یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے جتنا ووٹ میرے والد صاحب نے, جتنی ریشو آف ووٹس 85 آنورڈ, یہ جو کانسٹیچوئنسی ہے اب 2024 ہے, جتنی ریشو آف ووٹس میرے والد صاحب نے ایز این انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ حاصل کیے ہیں نا, اتنے آج تک کسی کینڈیڈیٹ نے حاصل نہیں کیے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو لوگ ہم پہ مہربانی کرتے رہے ہیں, ہم پر اعتماد کرتے رہے ہیں, پلس پارٹی پہ جو لوگ اعتماد کریں گے, تو ہم مل کر بہت ہی اچھا رزلٹ دینے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. آپ الیکشن جیتیں یا نہ جیتیں, لیکن آپ علاقے کے لیے کام یقیناً کرتے رہیں گے. سو یہاں ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں. دیکھیں, میرے والد صاحب نے 85 میں پہلا الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا, ٹھیک ہے, تو اب تک ہم اس چیز سے مبرہ ہو کے جو ہے نا عوام کی خدمت کر رہے ہیں. کبھی الحمدللہ آپ جب کس حلقے میں جائیں گے نا, کسی سے بھی ہمارے بارے میں اوپن یہ آپ کو آفر دے رہے ہیں کہ کسی سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارے دروازے ہر وقت, لوگ تو صرف دعوے کرتے ہیں نا, یہ آپ ہمارا ٹریک ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے دروازے ہر وقت عوام کی خدمت کے لیے کھلے ہیں. چکوال کے اپنے مسائل ہیں علاقے کے, جن لوگوں سے ہماری گفتگو ہوئی وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ پانی کا مسئلہ ہے, پولوشن کا مسئلہ ہے, اور یہاں پہ سڑکیں کچھ اچھی نہیں ہیں, ہیپ ہیزرڈ کنسٹرکشن ہو رہی ہے, بہت سے ایسے مسائل ہیں. سوال یہ کہ پیپلز نون لیگ بھی یہاں پہ اقتدار میں آئی ہے, پاکستان تحریک انصاف بھی آئی ہے, دعوے بھی کیے گئے ہیں, لیکن مسائل وہیں کے وہیں ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اس میں یہی وجہ ہے نا جی کہ عوام کی حقیقی نمائندگی جو ہے نا وہ ان پلیٹ فارم پہ نہیں ہو سکتی, معذرت کے ساتھ, ٹھیک ہے. جب عوام کے حقیقی نمائندے سامنے آئیں گے جو کہ ان ایشوز کو پراپر فورمز پہ ایڈریس کریں گے, تو پھر ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک مہربانی کرے گی, اور اہلیان چکوال
اور پورے پاکستان کے انشاءاللہ مسائل حل ہوں گے. ایک آخری سوال کہ لوگوں میں جوش کتنا اس دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک جماعت ہے کہ جس کو سمبل نہیں ملا اور وہ انتخابات سے پریکٹیکلی آؤٹ ہے, آزاد امیدوار ہیں, سو کیا ان کے سپورٹر کوئی مایوس ہیں؟ یہ بھی اطلاعات تھیں کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف رجحان رکھتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. وہ کافی ہم ابھی کچھ دن سے ہم نے کمپین سٹارٹ کی ہے, لیکن الحمدللہ بہت ہی زبردست رسپانس مل رہا ہے. اور جس مطلب کہ ہم جو رسپانس مل رہا ہے, ہم انشاءاللہ بالکل 8 فروری کو انشاءاللہ کامیابی کا, وہ پہلے میں نے آپ کو کہا ہے کہ 8 فروری کا جو سورج ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی کی نوید ہے. ٹرن آؤٹ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ سر بہت اچھا جی. انشاءاللہ اس دفعہ وہ لوگ نکلیں گے اور بھرپور تیر کو ووٹ کریں گے. بہت بہت شکریہ. چودھری نوشاد ایڈوکیٹ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار چکوال سے ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام بھائی؟ رضوان جناب. الیکشن آ گئے ہیں, کوئی ووٹ ڈالنے کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ جی بالکل ووٹ ڈالیں گے جی, گج وج کے ڈالیں گے ووٹ. کس کو ڈالیں گے؟ شیر کو ڈالیں گے بادشاہ. چکوال جو مسلم لیگ نون کا گھر ہے, آپ میری بات, انشاءاللہ یہ 6 کی 6 سیٹیں دبا یہاں سے نکالیں گے. ایک منٹ, اس کی غلطی ہے کہ اس نے اس غریب قوم کو, اس قوم کو شعور دیا, اس قوم کو صحت کارڈ دیا, اس قوم کو اپنے حق دلوانے کا بتایا کہ بھائی اپنے حق کا پوچھ لے, ٹھیک ہے یہی. اور انہوں نے سمجھانا وہی گل ہے بھائی. میں آپ لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھانا بھی ایسے ہی ہے. تحریک انصاف کے لوگ جو خدا دے بندے ہو, یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں, ہمیں سمجھانا بہت مشکل ہے. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جتنے بھی اللہ کے بندے کھڑے ہیں نا, اللہ کرے سب کے لیے اچھا ہی ہو, چاہے وہ نون لیگ ہے, چاہے وہ بھج ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے, ہمارے ملک کے لیے اچھا ہو جائے. ہم یہ چاہتے ہیں, ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ آئے, یہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے لیے اچھا ہو جائے. کوئی اللہ کا نیک بندہ آ جائے جو خدا خوفی رکھتا ہو اور عوام کے لیے بھی اچھا سوچے اور کل عالم کے لیے بھی اچھا سوچے. بازار میں ہیں, پرانے چکوال کے ہیں, کیا پوزیشن ہے اس دفعہ 2024 میں 2018 کے مقابلے میں انتخابات کی؟ دیکھیں نواز شریف نے جیتنا ہے, وہ جیت چکا ہے, بقایا تو اب یہ ویسے ہی ڈول مار رہے ہیں, خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے گھر. جیت نواز شریف کی. اچھا چلیں, بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ مقابلہ جو ہوگا وہ ایاز امیر صاحب اور میجر طاہر اقبال کے مابین ہوگا. پیپلز پارٹی بھی کہیں نظر آتی ہے؟ پیپلز پارٹی 10% لے گی, 70% میجر طاہر لے گا, 30% پی ٹی آئی جو بھی ہے, باجا جو بھی ہے وہ لے گی. آپ اتنے پورے اعتماد کیوں ہیں؟ ہمیں پتہ ہونا یہی ہے. لیکن یہاں ہم نے بازار میں دیکھا ہے کہ تحریک انصاف کے بھی بڑے سپورٹرز ہیں اور بڑے اس سے بات کر رہے ہیں. یہ نہیں, وہ سپورٹر ہیں, پر ووٹ جو نا وہ نون کو پڑے گا, نواز شریف کو. اچھا, ایک تو آپ نواز شریف کے سپورٹر ہیں, وہ بات اپنی جگہ پہ, لیکن کام کے لحاظ سے مطلب کیا کسی دور میں کام ہوا بھی کہ نہیں ہوا؟ چکوال کی حالت تو کوئی اتنی اچھی ہمیں نظر نہیں آتی. چکوال کی حالت اتنی اچھی ہے, آپ کو 4 انٹرچینج مل گئے, موٹر وے مل گئی. بات یہ ہے کہ ملک کے لیے اچھا ہونا چاہیے. لیڈر جو بھی آئے اس سے مقصد نہیں ہے, مقصد اس سے ہے کہ ملک کے لیے, اور عوام خود جو ہے وہ صحیح پوچھیں تو عوام بھی تو ٹھیک نہیں ہے. عوام خود بھی تو ایک جو ہے روپے کی دے رہا ہے, ایک 10 کی دے رہا ہے, ایک 5 کی دے رہا ہے. یہ عوام ٹھیک ہے؟ عوام بھی ٹھیک نہیں ہے. ایک ہی جگہ سے چیز آ رہی ہے, آگے سے 10 ریٹ ہیں. کسی دکان سے جا کے پوچھ لو, کرانے کا, سبزی کا, کسی چیز کا, جنرل سٹور کا, کوئی بھی ریٹ طے نہیں ہے. ہر چیز اپنی مرضی سے چل رہی ہے. ہم 85 ووٹ مسلم لیگ نون کو دے رہے ہیں اور انشاءاللہ مسلم لیگ نون کو جتائیں گے. اور اس طرح یہ پاکستان مسلم لیگ ہی بنا سکتا ہے اور مسلم لیگ نے بنایا ہے. جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھتے ہیں علماء سے, اور اس پاکستان میں آج تک جو بھی آیا ہے ماشاءاللہ علماء کو اس پاکستان میں موقع نہیں ملے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بار جو ہے نا علماء کو آزما لیں, کیونکہ سارے جو بھی آتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے, یہ کر لیں گے, کوئی کچھ نہیں کر پایا. پی ٹی آئی بھی آیا, مسلم نون کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے, پیپل بھی آئی ہے, سب آئی. اس بار علماء کو آزمائے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو انشاءاللہ لے آئے تو انشاءاللہ سب حالات بہتر ہو جائیں گے. اور ملک کو جو ہے نا اللہ ہی بنا سکتے ہیں, کیونکہ ہم عوام خود صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے اس بار علماء کو آزمائے, انشاءاللہ کام چل جائے گا. ووٹ مانے تو پائیں گے جی انشاءاللہ جی انشاءاللہ. بس یہی, گیس بھی نہیں, بجلی بھی نہیں, کوئی چیز نہیں ملتی اور بل اتنے آ جاتے ہیں. انشاءاللہ تبدیلی تو آئے گی, گیس میں بھی, بجلی میں بھی, بلوں میں بھی, ہر چیز میں آئے گی. آگے بھی تو نواز شریف نے آ کر کے کام کیا ہی ہے نا, کوئی آج نیا کام تو نہیں نہ کرا نا, آگے بھی کام کرے ہوئے ہیں نا. پیس پارٹی کو مہنگائی ہے, اس کے بعد بجلی کام آتی ہے,
गैस का प्रॉब्लम है, बिल बहुत ज़्यादा है जो है। इंशाल्लाह पाकिस्तान में पीटीआई कामयाब होगी और पीटीआई की कामयाबी ऐसा चाहिए और पूरी पाकिस्तान की आवाम और चकवाल की आवाम पीटीआई के हुकूमत आने की मुंतज़र है। नाजरीन, जिला चकवाल शहीदों और गाजियों की सरजमीन समझा जाता है। कतई नज़र इसके कि यहाँ पे लोगों की किस किस्म की सियासी वाबस्तगियाँ हैं, क्या वो नून लीग के साथ हैं, तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं या पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, लेकिन मेजॉरिटी हमने देखा कि लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा शख्स यहाँ पर मुंतखब हो जो इलाके के लिए काम भी कर सके और पाकिस्तान के इदारों के लिए उसके दिल में जज्बात भी नेक हो। चकवाल के मसाइल अपनी जगह पे, लेकिन एक बात ये भी हकीकत है कि बावजूद कितने ही इलेक्शन गुजर गए, कितने ही साल गुजरे, यहाँ के जो बुनियादी लोगों के मसाइल हैं वो अपनी जगह पर कायम हैं। अब 2024 में इंतखाब होने जा रहा है, लोगों ने अपने नुमाइंदों को वोट देना है, हर एक की अपनी एक ओपिनियन है, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो बैलेट बॉक्स ही फैसला करेगा, वक्त फैसला करेगा। लेकिन असल हकीकत और असल बात ये कि जो भी मुंतखब हो उसने माजी के बरअक्स मुख्तलिफ काम करना है, और अगर कोई ऐसा करेगा तो वाकई चकवाल के लोग उसको हीरो तस्वुर करेंगे। माजी की हुकूमतें आईं, काम हुए, लेकिन लोगों की इत्मीनान के मुताबिक कोई ऐसा काम यहाँ पर नहीं उस तरह खातिर खा हो सका। जो मसाइल लोगों के हैं वो बरमला उसका इजहार भी करते हैं, लेकिन अगर उनको कोई चॉइस मिले तो वो यकीनन अपना हक इस्तेमाल करेंगे और सही तौर पे करेंगे। बाशऊर लोग हैं जिनसे भी हमने बात की और सियासी तौर पर शऊर रखते हैं। और एक चीज़ और, जितना गर्म जोशी यहाँ पर देखने में आई लोगों के दिलों में और जो उनकी ज़बानों पर भी जिसका तस्करा था कि यहाँ पे बहुत एक हाई टर्न आउट इलेक्शन होने जा रहा है। मुकाबला क्या होगा, कांटेदार होगा नहीं होगा, ये इलेक्शन डे पर ही पता चलेगा कि कौन सी जमात किसको वोटर्स को निकालने में कामयाब होती है। लेकिन यहाँ के अवाम का सियासी शऊर और जज्बा देख के ये ज़रूर है कि लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए निकलेंगे और अपने नुमाइंदे को मुंतखब करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। शहजाद रज़ा को टीम के साथ इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।